अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। और हम हस्बे रिवायत आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिलेवार लव स्टोरी नावल ये जुनून हासिल इश्क है कि एपिसोड 15, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं आयत नूर। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं ये जुनून हासिल है इश्क की एपिसोड 15 की तरफ। तमाम कपल्स के नाम अनाउंस होते ही वो सब स्टेज पर आ चुके थे। कैफ़े की जानिब से फराहम किए गए आउटफिट्स में मर्दों के लिए सफ़ेद शर्ट्स के साथ सियाह रंग के 3 पीस सूट थे, जबकि लड़कियों के लिए सफ़ेद लॉन्ग फ्रॉक्स और सर पर सजे ताज। वहाँ अगर कोई इन सब से मुनफरिद और अलग दिखाई दे रहा था तो वो फ़कत सुल्तान था, जो सफ़ेद रंग की शर्ट के बाजू कोनियों तक फोल्ड किए ऊपर ब्राउन वेस्ट कोट पहने स्टेज के बिल्कुल दरमियान में खड़ा था। चूँकि ऐन वक्त पर ओवैस के इनकार करके कैफ़े से चले जाने की वजह से इमरजेंसी में सुल्तान को जोया के डांस पार्टनर के तौर पर सिलेक्ट किया गया था, तभी उसे थीम के मुताबिक बाकियों की तरह का लिबास ज़ेबतन करने को नहीं कहा गया था। उसका अलग ड्रेस, उसकी हाइट और उसकी आंखों पर सजा आधे चेहरे को कवर करता वो मास्क उससे सब में नुमाया कर रहा था। शायद तभी डांस शुरू होने से कबल ही वो कैफ़े में बतौर ऑडियंस बैठे बहुत से लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन चुका था। लेकिन उसकी पूरी की पूरी तवज्जो इस वक्त कुछ फासले पर खड़ी जोया पर जमी थी, जो अभी भी चेहरे पर शशोपंच के तासुरात लिए कन्फ्यूज सी स्टेज के किनारे खड़ी थी। गहरी सोचों में गुम उसने अपने नाम के साथ अनाउंस होने वाले उस नाम पर भी तवज्जो नहीं दी थी, वरना ये नाम उसे चौंकाता ज़रूर। लेकिन इस वक्त निगाहें झुकाए हथेलियाँ मसलते हुए वो अपनी इस सरारी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। दिलो दिमाग पूरी तरह से उलझ चुके थे। दिल यूं इस भरी महफिल में मरकज़ निगाह बनने से इनकारी था, जबकि दिमाग मजबूरियों की दास्तानें सुनाता उसे कदम बढ़ाने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहा था। और दिलो दिमाग की इस जंग में वो निढाल होने लगी थी। जोया ने खाली खाली निगाहें उठाकर वहाँ खड़े दूसरे कपल्स को देखा। सारी लड़कियाँ खुशबाश और पुरजोश से म्यूज़िक शुरू होने का इंतज़ार कर रही थीं। उनके चेहरों के सुकून और अंदाज से झलकते कॉन्फिडेंस ने जोया की रही सही हिम्मत भी ख़त्म कर दी। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। नताइज से बेपरवाह होती वो हतमी फैसला करती स्टेज से उतरने के लिए पलटने ही वाली थी, जब एकदम वहाँ की सारी लाइट्स ऑफ कर दी गईं। सुल्तान, जो गहरी निगाहों से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव बगौर मुलाहिजा कर रहा था, रोशनियाँ गुल होने पर चौंका। अगले ही लम्हे वहाँ स्टेज पर थोड़े थोड़े फासले पर सफ़ेद दूध या रोशनी के 10 दायरे दिखाई देने लगे। वहाँ मौजूद हर कपल अपने लिए एक दायरा सेलेक्ट करता उस दायरे में आन रुका था। सुल्तान ने भी फ़कत एक कदम लिया था और उस सफ़ेद दायरे के दरमियान में आन रुका। जोया की निगाहें अब उसके जूतों पर थीं। वो निगाहें उठाकर अपने पार्टनर का चेहरा तक देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। जोया, जाओ भी, क्या सोच रही हो? पीछे से आयज़ा ने हल्की आवाज़ में ढहुका दिया। 3 काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। जोया ने सख्ती से आंखें मींची। 2 सुल्तान की निगाहें अब भी बुत बनी खड़ी जोया पर जमी थी, जिसका चेहरा अंधेरे में वाज़ेह नहीं था। 1 सब कपल्स एक दूसरे का हाथ थामे बिल्कुल एक्टिव खड़े थे कि म्यूज़िक स्टार्ट होते ही अपने डांस स्किल्स दिखा सके। म्यूज़िक इस लफ्ज़ के माइक से उभरते ही जोया ने आंखें खोली थीं। यहाँ म्यूज़िक शुरू हुआ था और वहाँ उसके कदमों की हरकत। खुद को मजबूत बनाए वो सुल्तान की जानिब बढ़ती उसके करीब आन रुकी थी। निगाहें अब भी ज़मीन पर जमी थीं, गोया उन्हें उठाया तो कोई गुनाह हो जाएगा। सुल्तान ने बगौर उसके चेहरे को देखा था और उसे अपने करीब देखकर उसे यूँ लगा था जैसे रुए ज़मीन पर इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कोई और है ही नहीं। फ़कत चंद लम्हे लगे थे और आसपास की हर शय जैसे महव होती चली गई थी। उसे कुछ याद था तो फ़कत वो चेहरा और उसके नक़ूश। उक़ब में सुनाई देते म्यूज़िक को पूरी शिद्दत से महसूस करता वो आगे हुआ। जोया का बायां हाथ थाम कर
اپنے کندھے پر رکھا، پھر اس کا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر دوسرے بازو کا حصار اس کے گرد قائم کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کھینچا۔ تو نے زندگی میں آ کے زندگی بدل دی۔ چننے والے نے آج کی شام کے اس کپلز ڈانس کے لیے سانگ بھی بڑا چن کر نکالا تھا، جو ہو بہو سلطان کی زندگی اور جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔ نرمی سے زویا کے وجود کو تھامے میوزک کی لے پر اس کے ساتھ قدموں کو حرکت دیتے ہوئے وہ کھوئے انداز میں یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا۔ مقابل کی گہری نگاہوں کی تپش کا احساس ہی تھا کہ زویا سے نگاہیں اٹھانا دوبھر ہونے لگا۔ لب کاٹتی آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ اپنی اس کیفیت اور وجود کی لرزش پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو نے پیار یوں نبھا کے زندگی بدل دی۔ اس نیم اندھیرے ماحول میں بکھرتی پرفزوں آواز کو دل و جان سے محسوس کرتے ہوئے سلطان نے زویا کو ذرا سا گھمایا تھا۔ تبھی ہیل فراک میں اٹکی تو وہ لڑکھڑائی تھی، لیکن سلطان نے سر سے بازو اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے سنبھالا تھا۔ دیکھنے والے بنا حقیقت جانے اسے ڈانس اسٹیپ سمجھتے تالیاں مچانے لگے تھے۔ تبھی اس کے بازو کے سہارے کھڑی زویا کی نگاہ بے ساختگی میں ہی اٹھتی اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھی اور اسے جیسے جھٹکا سا لگا تھا۔ نظر اب نگاہوں سے ہوتی ہوئی ٹائی لنک پر گئی تو وہاں کندھا RH کے حروف اسے ساکت کر گئے تھے۔ زویا نے سیدھی ہوتے ہوئے بے یقین نگاہیں اس کے چہرے پر جمائی تھیں۔ جب اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر سلطان نے میوزک کی تال پر اس کا ہاتھ تھامے اسے گھماتے ہوئے اس کی پشت اپنی جانب کی تھی۔ اب گوارا نہیں کوئی اور بھی جو میری طرح یوں تم پر مرے۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو کراس کر کے اپنے ہاتھوں میں قید کیے اس کی پشت پر کھڑے سلطان نے قریب ہوتے ہوئے اس کے گیسوں کی خوشبو کو سینے میں اتارا تھا، جبکہ اپنے کندھے اور گردن پر پڑتی اس کی گرم سانسوں کی تپش زویا کو سانس تک روکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ تبھی سلطان نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ چھونا تو دور ہے، اب نامنظور ہے کوئی میرے سوا تیرا ذکر بھی کرے۔ اس کی پیشانی پر ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ اب اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات اور آواز سے جھلکتا جنون ایک دم زویا کو خوفزدہ کر گیا۔ اسے ہاتھ چھڑاتے ہوئے دور جانے کی کوشش کی۔ تو نے فاصلے مٹا کے زندگی بدل دی۔ فقط ایک پل کو اسے دور جانے کی اجازت دیتا، اگلے ہی پل اسے کلائی سے تھام کر وہ اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ اس غیر متوقع جھٹکے پر وہ اس کی جانب کھنچتی اس سے آن ٹکرائی تھی۔ گرنے سے خود کو بچانے کے لیے اس نے سلطان کے گریبان کو تھاما تھا۔ تبھی سلطان نے دونوں بازو اس کے گرد حائل کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیا۔ تیری تعریف گر آئینہ بھی کرے، توڑ دوں میں اسے دل میرا کہے۔ زویا کو اس وقت باقی سب بھول چکا تھا۔ کچھ یاد تھا تو فقط وہ جنون اور دیوانگی جو اس آواز اور ان الفاظ میں پنہاں تھی۔ اس وجود سے اٹھتی مسحور کن خوشبو کے طلسم میں خود کو قید ہونے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی وہ، لیکن آج اس کی ہر کوشش رائگاں جا رہی تھی۔ تو ہے میرا جنون، میرے دل کا سکون، میں دیوانہ ہوں تیرا، کوئی کچھ بھی کہے۔ اس نے ایک بار پھر اس گرفت کو توڑنا چاہا تھا، لیکن دور جانے کی ہر کوشش کو ناکام بناتا وہ اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ یہ دیوانگی بڑھا کے زندگی بدل دی۔ اس کے ہاتھ کی پشت تھام کر لبوں سے لگاتا وہ جیسے اپنے تمام تر جذبات آج اس پر آشکار کرنے کا خواہش مند ہوا تھا۔ زویا کے پورے وجود میں سرسراہٹ سی پھیلنے لگی۔ تو نے زندگی میں آ کے زندگی بدل دی۔ سانگ اپنے اختتام کی جانب تھا۔ سب کپلز اپنی طرف سے بیسٹ دینے کی کوشش میں تھے، لیکن ہر کسی کی نگاہ فقط اس ایک کپل پر جمی تھی جو ایک دوسرے میں یوں کھوئے ہوئے تھے کہ آس پاس کسی کی موجودگی کا خیال تک نہ رہا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ دونوں فقط پرفارم کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ ان دونوں کے چہروں پر ابھرنے والا ہر تاثر حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ نہ جانے کب تک یوں ہی دنیا بھلائے کھڑے رہتے، جب کیفے میں ابھرتی بھرپور تالیوں کی آواز نے دونوں کو ہی چونکایا۔
ہوش میں آئے تو علم ہوا کہ ساؤنڈ ختم ہو چکا ہے۔ زویا نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالا، پھر چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ لیے تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ وہاں سے کچھ دور نگاہ دوڑائیں تو آڈینس کے درمیان بیٹھا شخص اپنے فون کی اسکرین پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، اور فون اسکرین پر سلطان اور زویا کی چند لمحے قبل کی تصویر چمک رہی تھی، جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے باقی ہر چیز فراموش کیے ہوئے تھے۔ سلطان کی بے خودی اور اس بے خودی پر زویا کے چہرے پر پھیلی سراسیمگی کی کیفیت نے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری تھی، تمسخرانہ مسکراہٹ۔ اوہ مائی گاڈ زویا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی تھی اسٹیج پر۔ یار کتنا ریئل لگ رہا تھا وہ سب، ذرا سا بھی گمان نہیں ہو رہا تھا کہ تم دونوں پرفارم کر رہے ہو۔ وہاں موجود ہر شخص کی نگاہیں تم دونوں پر جمی تھیں، اور اس کے پیچھے آتی عائزہ اپنی ہی دھن میں کہتی جا رہی تھی۔ جب زویا کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ٹھٹک کر رکتے ہوئے وہ اپنی بات بھی ادھوری چھوڑ گئی۔ زویا کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ زویا کے وجود کی لرزش اور اس کے چہرے کے تاثرات نے اسے کسی انہونی کا احساس دلایا تھا۔ وہی تھا عائزہ، وہی RH جسے میرے ساتھ ڈانس پارٹنر کے طور پر سلیکٹ کیا گیا تھا۔ اس کا نام تو اویس تھا، لیکن اسٹیج پر جو تھا وہ اویس نہیں، وہی RH تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے میرا پیچھا کرتے ہوئے ہر جگہ آ جاتا ہے۔ وہ اس سرابی کیفیت میں عائزہ کے بازو تھامتی کہہ گئی۔ ریلیکس زویا، کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی ٹینس کیوں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہو گیا ہے؟ اتنی اچھی ڈانس پرفارمنس تھی، اور تم سمجھ نہیں رہی ہو عائزہ، پہلی بار اسے روبرو دیکھا ہے میں نے، اور اس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبات، اس کے چہرے سے واضح ہوتا وہ جنون مجھے بہت خوفزدہ کر گیا ہے۔ اس کا مجھے چھونے کا انداز۔ وہ کہتے کہتے رکی، کمر پر ہاتھ ٹکائے گہرے سانس بھرتے ہوئے، جیسے وہ ان لمحوں کے حساس سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی جو اب بھی اس کے حواسوں پر بری طرح سوار تھے۔ کیا ہوا، کوئی بدتمیزی کی ہے کیا اس نے؟ عائزہ نے بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ نہیں، بدتمیزی نہیں تھی وہ، لیکن اس سب کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ کوئی جادوگر ہے، مجھے لگتا ہے کوئی طلسم ہے شاید جس میں جکڑ رہا ہے وہ مجھے۔ اب تک بہت لائٹلی لیتی رہی تھی میں یہ سب، لیکن یہ اتنا نارمل نہیں ہے جتنا میں سمجھ رہی تھی۔ اس شخص کے ہر انداز سے پاگل پن جھلکتا محسوس ہو رہا تھا، اور جب لسٹ میں نام اویس کا تھا تو یہ RH اویس کی جگہ کیسے آیا؟ کیا یہ بھی اس کی کوئی کارستانی تھی؟ میں نے ایک بات شدت سے محسوس کی ہے کہ عائزہ، وہ کسی اور کو میرے قریب نہیں آنے دیتا، کسی اور کا میرے نزدیک آنا اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ تمہیں پتہ ہے یونیورسٹی جاتے وقت 2 لڑکے مجھے تنگ کرتے تھے، پیچھا کرنا، آوازیں کسنا، جان بوجھ کر میری یونیورسٹی ٹائمنگ میں بس اسٹاپ پر آ کر کھڑے ہو جانا ان کا معمول ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص نے میرے ہمراہ چلتے ہوئے ان گھٹیا لڑکوں کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکی کی وہیں بس اسٹاپ کے سامنے شاپ بھی تھی، لیکن اس دن سے وہ شاپ بند ہو چکی ہے اور وہ دونوں کبھی دکھائی بھی نہیں دیے۔ اور آرس، اسے جانتی ہو نا تم؟ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے پر کیا حالت ہوئی تھی اس کی۔ اس روز پارٹی میں یہ آرش نامی بندہ بھی موجود تھا، اور مجھے یقین ہے کہ آرس کی حالت کا ذمہ دار بھی وہی تھا۔ اور آج یہ اویس اینڈ ٹائم پر کیسے ڈانس پارٹنر چینج ہو گیا؟ پھر اویس کی جگہ یہی شخص کیوں؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن نہیں۔ کیا وہ اتنا پاورفل ہے کہ جب چاہے حالات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے، جب چاہے کسی کو پیٹ کر رکھ دے یا جب چاہے کسی کو غائب کروا دے؟ وہ بات کرتے کرتے اپنے دل میں ابھرتے سوالوں کو زبان دے گئی تھی۔ زویا، تم کیوں اتنا سوچ رہی ہو؟ یہ سب تمہارا وہم بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا معلوم وہ اویس ہی ہو جس کے نام کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی۔ ماسک لگا رکھا تھا اس نے، تمہیں کیا پتا کون تھا اور کون نہیں؟ کیوں بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو؟ عائزہ نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اسے پہچان نہ سکوں۔ اس کی خوشبو مجھے اس کی موجودگی کا پتہ دے دیتی ہے۔ وہ اویس نہیں تھا، آئی سوئر۔ زویا روحان سی ہونے لگی تھی۔ اچھا ریلیکس ہو جاؤ، ابھی مینیجر سے جا کر کنفرم کر لیتے ہیں کہ کون تھا وہ، اور اگر وہی RH ہے تو یہیں کیفے میں ہی موجود ہوگا نا، ڈھونڈ لیتے ہیں اسے، سامنے بٹھا کر پوچھنا کہ مسئلہ کیا ہے اس کا، کیوں ذہنی اذیت دے رہا ہے تمہیں۔ آج وہ سامنے آیا ہے تو ایک لحاظ سے اچھا ہی ہے نا، تمہیں تمہارے سوالوں کے جواب تو ملیں گے۔ عائزہ نے سکے کا دوسرا پہلو اسے دکھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ عائزہ نے ذرا سا پلٹ کر اندر کیفے میں جھانکا۔ ووٹنگ ہو رہی ہے ابھی، کچھ ہی دیر میں ونر اناؤنس ہو جائے گا۔
اس کے بعد عاطف سے کہہ کر لسٹ میں نام چیک کر لیں گے تاکہ تمہارا شک تو دور ہو. اب آ جاؤ اندر. اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہوئے عائزہ اسے اندر لے آئی تھی. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دل تھام کے بیٹھیے کیونکہ ووٹنگ لسٹ ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہے اور ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آج کی شام کے 2 خوش نصیب لوگوں کے نام. مسٹر عامر لاشاری اسٹیج پر کھڑے وہاں موجود سب لوگوں کا تجسس بڑھا رہے تھے. ایک کونے میں بیٹھے سلطان نے اچٹتی سی نگاہ زویا پر ڈالی تھی جو کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر دوڑاتی بیزاریت سے اس ایونٹ کے ختم ہونے کی منتظر تھی. تو بنا انتظار کیے بتاتے ہیں ونرز کے نام. آج کی اس نیو ایئر نائٹ کا ونر ہے وہ کپل جس نے آپ سب کی نگاہوں کو بری طرح جکڑتے ہوئے یہاں موجود ہر شخص کو مسحور کر دیا تھا. آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ہم اسٹیج پر بلانا چاہیں گے مسٹر روحان حیدر اور مس زویا سکندر کو. مائک سے ابھرتی آواز پر زویا ایک دم ٹھہر سی گئی جبکہ سلطان کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھری تھی. کیفے تالیوں کی آواز سے گونج رہا تھا. زویا جاؤ، سر بلا رہے ہیں. عقب میں موجود عائزہ نے گمسم کھڑی زویا کا بازو ہلایا تو وہ چونکی، پھر خالی ذہنی کی کیفیت میں ادھر ادھر دیکھا جیسے ان تالیوں کی وجہ نہ سمجھ پا رہی ہو. تم جیت چکی ہو پاگل لڑکی، اسٹیج پر جاؤ. عائزہ نے دوبارہ کہا تو زویا نے اسٹیج کی جانب دیکھا جہاں پھر سے ان دونوں کا نام اناؤنس ہو رہا تھا. تم نے سنا عائزہ؟ روحان حیدر کا نام لیا سر نے. RH روحان حیدر کا ہی مخفف ہے. اور وہ اسٹیج پر جانے کی بجائے عائزہ کی جانب پلٹی. زویا، اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، ابھی اسٹیج پر جا کر اپنا انعام وصول کرو. عائزہ نے دبے الفاظ میں اسے ٹوکتے ہوئے اس کا بازو تھاما اور مختلف لوگوں کے درمیان سے گزرتی اسے اسٹیج تک لے آئی. جاؤ، سیڑھیوں کے پاس رکھتے ہوئے عائزہ نے کہا تو وہ لب کاٹتی اسٹیج پر چلی آئی. روحان حیدر، کہاں ہیں بھئی آپ؟ پلیز کم آن دا اسٹیج. مسٹر عامر لاشاری نے پھر سے مائک میں اس شخص کو پکارا تھا جس کا نام سنتے اور اس کا تصور ذہن میں آتے ہی زویا کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں. پیشانی پر اور کان کے قریب اب بھی اس کے لمس کا احساس زندہ تھا. زویا نے آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کا خیال ذہن سے جھٹکنا چاہا. تبھی مینیجر نے اسٹیج پر آتے ہوئے عامر لاشاری کو کچھ اشارہ کیا تو وہ مائک ذرا فاصلے پکڑتے ہوئے مینیجر کے قریب آئے. مینیجر اب ان کے کان میں کچھ کہہ رہا تھا. عامر لاشاری چہرے پر کسی سوچ کی پرچھائی لیے اسبات میں سر ہلا رہے تھے. مینیجر کے اسٹیج سے اترتے ہی وہ پھر سے مائک لبوں کے قریب کرتے اسٹیج کے درمیان میں آئے تھے. سوری گائز، ہماری دوسرے پارٹیسپینٹ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ انہیں کسی ضروری کام سے جانا پڑ گیا ہے، لیکن جاتے جاتے وہ اپنی خواہش بیان کر گئے ہیں کہ ان کی انعامی رقم بھی ان کی ڈانس پارٹنر مس زویا سکندر کو دے دی جائے. ان کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے آپ سب کے سامنے 5 لاکھ کے یہ 2 چیک ہماری ونر زویا سکندر کو دیے جا رہے ہیں. کانگریچولیشنز ٹو یو گرل. عامر لاشاری نے چیک زویا کی جانب بڑھائے تھے جو ان کی بات سنتی حیرت زدہ سی کھڑی رہ گئی تھی. کیا تھا وہ شخص؟ اتنا انپریڈکٹیبل. کب کیا کر جائے کسی کو کچھ خبر نہیں ہوتی تھی. اگر جیتنے کی چاہ نہیں تھی تو حصہ کیوں لیا تھا اس نے کمپٹیشن میں؟ اور اگر جیت گیا تھا تو اپنا انعام زویا کو دینے کا کیوں کہا تھا اس نے؟ کیا اسے زویا کی معاشی حالت کا علم ہو چکا تھا؟ کیا اس کی مجبوریوں کو ختم کرنے کی خاطر یہ سب کیا تھا اس نے؟ لیکن کیوں؟ یہ رحم دلی، یہ پرواہ فقط اسی کے لیے کیوں؟ بہت سے سوال دل میں لیے زویا نے ایک دائرانہ نگاہ وہ پورے ہال میں دوڑائی تھی جہاں اب کسی بھی شخص کی آنکھوں پر ماسک دکھائی نہیں دے رہا تھا. لیکن جانے کیوں زویا کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ کہیں نہیں گیا، یہیں موجود ہے کیفے میں. تبھی اس کی نگاہ بھٹکتی ہوئی کیفے کے دروازے تک گئی تو وہاں اسے سفید شرٹ اور براؤن ویسٹ کوٹ میں ملبوس شخص باہر نکلتا دکھائی دیا تھا. اس کی جسامت، اس کی ہائٹ اور اس کا لباس زویا کو یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ وہی تھا، RH. مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، آپ زویا سے محبت کرتے ہیں یا کوئی پرانی دشمنی نبھا رہے ہیں اس سے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے زبیر نے بہت سوچ سمجھ کر نکتہ اٹھایا تھا. سلطان کے حکم کے پر وہ اپنی گاڑی ڈرائیور کے ہاتھ بھجواتا خود سلطان کی گاڑی کو ڈرائیو کرنے کا فریضہ سر انجام دے رہا تھا. اس بکواس کا مطلب؟ سلطان نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا.
محبت کے نام پر میں نے ہمیشہ صنف نازک کے چہرے پر سرخی اور گلال بکھرتے دیکھا اور پڑھا ہے، لیکن آپ کی لو اسٹوری سب سے الگ ہے، جہاں آپ کی موجودگی کا احساس زویا کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال، حیرت، تعجب اور خوف بھر دیتا ہے۔ کچھ خدا کا خوف کریں، کیوں بیچاری کی جان لینے کے در پہ ہیں؟ آپ کی محبت کا یہ نرالا انداز انہیں مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے۔ زبیر نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا۔ محبت کی ہر کہانی ایک جیسی ہو ضروری تو نہیں، کچھ یونیک بھی تو ہونا چاہیے۔ سلطان کی آنکھوں میں زویا کی پرچھائی اتری تھی، جہاں آج پہلی بار اس کی قربت میں وہ خوف زدہ محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، اتنی یونیک ہے یہ کہانی کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ اسے اپنے قلم سے صفحات پر اتار کر شائع کروا دوں۔ بلیو می، ٹاپ رائٹر کا ایوارڈ مل سکتا ہے مجھے اس پر۔ زبیر کے لہجے میں مزاح کی جھلک تھی۔ ضرور لکھ لینا، اگر زویا کے لیے سلطان کی دیوانگی اور جذبات کو بیان کرنے کے لیے تمہیں الفاظ مل سکیں تو۔ سلطان کا لہجہ گھمبیر ہوا تھا۔ زبیر نے بغور اسے دیکھا، جس کا کھویا ہوا سا انداز ظاہر کر رہا تھا کہ اس کے تصور کے پردے پر اب بھی زویا کا ہی عکس تھا۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، ابھی تک شاید ایسے کوئی الفاظ بنے ہی نہیں جو آپ کے جذبات کی گہرائی بیان کر سکیں۔ کندھے اچکا کر کہتا وہ اس کی بات سے متفق ہوا تھا۔ ویسے یہ چمن چھپائی مزید کب تک جاری رکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اب آپ کو زویا کے سامنے آ جانا چاہیے؟ اظہار محبت کی توقع کب تک رکھی جائے؟ زبیر نے اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے ہلکے پھلکے لہجے میں سوال کیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں ہر بات تمہیں بتاؤں گا؟ کچھ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری؟ سلطان نے اسے گھر تو وہ زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ زویا جی کی مہربانی ہے یہ بھی، جب جب آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے تب تب آپ کے چہرے پر پھیلے نرمی بھرے تاثرات دیکھتے ہی یہ زبان فراٹے بھرنے لگتی ہے۔ پرمزہ انداز میں کہتے ہوئے اسے سلطان کو چھیڑنے کی کوشش کی تھی۔ جواباً نامحسوس سی مسکراہٹ نے سلطان کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ پھر کب دیدار کروا رہے ہیں انہیں اپنا؟ زبیر کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی، جس پر سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ بہت جلد، کھل کر مسکراتا وہ 2 لفظوں میں جواب دے گیا تھا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے جب وہ واک کر کے واپس آیا تھا۔ سلیو لیس شرٹ سے جھانکتے مضبوط ورزشی بازو، ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندیں اور کانوں میں لگے ایئر پوڈس۔ وہ گیٹ عبور کرتا اندر جانے ہی والا تھا جب چوکیدار بابا قریب چلے آئے۔ سلطان، یہ آپ کے لیے کوریئر آیا ہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ایک بڑا سا پارسل سلطان کی جانب بڑھایا۔ سلطان نے اسے تھاما تو زیادہ وسیع نہیں تھا۔ الٹ پلٹ کر دیکھا تو بھیجنے والے کا کوئی نام پتہ بھی درج نہیں تھا۔ کس نے بھیجا یہ؟ اس نے سوالیہ نگاہ چوکیدار پر ڈالی۔ پتہ نہیں، کوریئر والا دے کر گیا ہے۔ چوکیدار نے لا علمی سے کندھے اچکائے۔ اوکے۔ وہ پارسل لیے اندر چلا آیا۔ لاؤنج میں آ کر ایئر پوڈس نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھے، پھر پارسل کھولا تو اس میں سے بڑے فریم میں لگی اس تصویر نے اسے بری طرح چونکایا تھا۔ سلطان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اس تصویر پر نگاہ جمائی۔ وہ کل رات کا ہی منظر تھا، جہاں زویا سفید لباس میں اس کے بے حد قریب کھڑی تھی۔ سلطان کے ایک ہاتھ میں زویا کا ہاتھ تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ زویا کی کمر کے گرد حمائل تھا۔ زویا کی آنکھوں میں سراسیمگی تھی، جبکہ وہ نگاہوں میں وارفتگی لیے اسے تک رہا تھا۔ جس نے بھی یہ لمحہ کیپچر کیا تھا اس کی فوٹوگرافی سکلز کمال کے تھے۔ اسٹیج پر موجود باقی سب کپلز کو نظر انداز کیے، پکچر زوم کیے، تصویر لینے والے کا فوکس صرف سلطان اور زویا ہی تھے۔ بلا شبہ تصویر سے جھلکتا یہ لمحہ سلطان کی زندگی کا بیش قیمت لمحہ تھا، لیکن اس لمحے کو کیپچر کر کے اس تک کس نے پہنچایا تھا؟ وہ حیران سا کھڑا تھا۔ جب چاک کیے گئے لفافے سے جھانکتا وہ سفید کاغذ اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ گیا۔ لارج سائز فریم ایک طرف رکھتے ہوئے سلطان نے وہ کاغذ اٹھا کر اسے کھولا۔ Your precious moments with your love, but alas, these moments are for very short time. کاغذ پر لکھی اس تحریر کو پڑھ کر سلطان کے اعصاب تن سے گئے۔ لب بھیجتے ہوئے اس نے وہ کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا تھا۔ وہاں سے بہت دور کچن میں ایک شخص سلطان کے لاؤنج میں پڑی اس فریم شدہ تصویر کی کاپی تھامے کھڑا تھا، جس کے کنارے پر لگی آگ دھیرے دھیرے پوری تصویر کو جلانے کی تیاری میں تھی۔
اس کے چہرے اور آنکھوں میں انتقام بھرے تاثرات تھے۔ اس کچن سے زویا کے گھر تک کا فاصلہ طے کریں تو ٹیبل پر بیٹھی ناشتا کرتی وہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ بہت جلد دو لوگوں کے درمیان دشمنی کی سب سے بڑی وجہ بننے والی تھی وہ۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کہانی تو بہت اچھا ٹویسٹ لینے والی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہانی کہاں جائے گی؟ انٹرسٹ تو بہت ہے۔ اب انتظار کریے نئی ایپیسوڈ کا اور جڑے رہیے کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔